बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, बिलाखिर 5 महीने के बाद अपोजिशन को उसका लीडर मिल गया है, यानी कि अपोजिशन सेनेट में अगर देखें तो अपोजिशन को उसका लीडर मिल गया है। पीटीआई हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं। उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बताया कि राजा नासिर अब्बास को 32 में से 22 अरकान अपोजिशन सेनेट की हिमायत हासिल है। लिहाजा कायदे हिस्ब इख्तलाफ के नोटिफिकेशन का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट में रहा। ताख़ीरी अदालती प्रोसीजर के बायस थी। वो मतलब ये वो बता रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। बहरहाल दोनों हाउसेस को अपना अपना अपोजिशन लीडर मिल गया है। अगर हम बात करें कौमी असम्बली के हवाले से, वो भी कल हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई वहाँ पे भी अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी उनका भी नोटिफिकेशन हो गया। दोनों हाउसेस को अपोजिशन लीडर मिल गया। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले अपनी मेन स्टोरी की तरफ आ जाते हैं नाज़रीन। लोग सवाल पूछते हैं कि कराची दुनिया में रहने के लिए तीसरा बदतरीन शहर आखिर क्यों है। इसकी मेरे ख्याल में मुझे या आपको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। कराची के अपने हालात बताते हैं कि कराची ऐसा क्यों है। कल का वाक़या देख लीजिए कि वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से कराची एक मरतबा फिर से जला। इसकी वजह यह है नाज़रीन कि कराची के ज़िम्मेदारान रिस्पॉन्सिबिलिटी कराची की लेने को तैयार नहीं है। शायद इसकी वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची से ज़्यादा वोट पड़ता नहीं है। पीपल्स पार्टी को जिन इलाकों से ज़्यादा वोट पड़ता है वो उसी पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी का फोकस ज़्यादा कराची पे है नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नाज़रीन ईवान सदर में वहाँ बैठ के हुकूमत सिंध की कारकर्दगी के हवाले से एक बड़ी ठीक ठाक बड़ी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी थी। अब अगर उस प्रेजेंटेशन के हवाले से हम देखें, उस तकरीब में गैर मुल्की सफारतकार थे, गैर मुल्की वफूद थे, गैर मुल्की शख्सियात थी, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद थी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की थी। उस तकरीब के दौरान बिलावल ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्याती मनसूबों और मुख्तलिफ शोबों में सिंध हुकूमत की पेशरफ से शुरका को आगाह किया था। बताया था कि जो हाफ ग्लास है, ये शिकवा किया था कि सब सिंध को आधा खाली गिलास बनाकर पेश करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हम ये बताएंगे कि आधा जो है वो फुल भी है, मतलब आधा फिल है और आधा गिलास जो खाली है। तो सारे आधे खाली गिलास की बात करते हैं, हम फिल वाले हिस्से की बात करते हैं। उधर कराची के प्लाजे में लगी आग ने ना सिर्फ उनके दावों की कली खोल दी बल्कि उनके सारे दावे हवा में उड़ा दिए। सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि कराची का बल्दियाती निज़ाम नाज़रीन 17-18 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ठीक है, 2003 में ये इस प्लाजे के बारे में बात हो रही थी, तो 2003 में तो एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी। आप पिछले 17-18 साल से कराची में सिंध में क्या कर रहे हैं? एक दहाई तकरीबन हो गई है आपके सीएम को, मुराद अली शाह को। तकरीबन 10 साल वो सीएम सिंध के तौर पर हैं। बड़ी अजीब मुझे कल उनकी एक बात लगी नाज़रीन। वो वहाँ पे प्लाजे पे आए हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं, उन्होंने जो अपनी नाकामी का इतराफ़ किया है, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी मज़े का खेज़ थोड़ी सी बात हो गई है, क्योंकि अपने दावों की, अपने वादों की जो 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन दी जा रही थी, वहीं पे वो सारे हवा में उड़ गए। उसके बाद जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, बाद में जो सामने आया, जी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। 10 साल से मुराद अली शाह साहब आप सीएम इस वक्त सिंध हैं, अभी भी आप सीएम सिंध हैं, तो क्या आपको मज़ीद वक्त दरकार है? कितना वक्त दरकार है, ज़रा ये भी बताइए देते, हमारे नॉलेज में आ जाता कि आपको और मज़ीद कितना वक्त दरकार है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं डिस्कशन की तरफ जाऊँ, पहले बल्दिया का वाक़या हुआ, कराची किस तरह से जला, मैं ज़रा आपको ये बता दूँ। पहले बल्दिया का वाक़या होता है, फिर वॉल्टन का वाक़या होता है, और अब गुल प्लाज़ा, जिसमें अभी तक जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 75 से 80 के दरमियान कुछ लोग हैं लापता हैं। इमारत की जो हालत है उसमें अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी के ज़िंदा बच जाने की उम्मीद रखी नहीं जा सकती है। खैर, उम्मीद की सर पे दुनिया कायम है। जिस तरह से चीखों पुकार वहाँ पे की जा रही है, जैसे से अभी तक वहाँ के जो लवाहकीन है, जिनके प्यारे अंदर फंसे हुए हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं चल रहा, और बदकिस्मती से जो लाशें बाहर आ रही हैं, जो मैयतें बाहर आ रही हैं, वो इस कदर झुलस चुकी हैं कि उनकी शनाख्त करना मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, ये इतने दिलखराश वाक़या है, इतना दिलखराश वाक़या है कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के शायद ही बात कर सकते हैं। वहाँ पे उन फैमिलीज़ पे क्या गुजरती होगी जो ज़िंदगी मौत में बाहर खड़े हैं, उनको ये नहीं पता कि अंदर जो उनके
اپنے ہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں اور کس حالت میں ان کو ملیں گے. اب تو انہوں نے یہ امید بھی چھوڑ دی ہے کہ ان کو زندہ نکال لیا جائے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز ہی ہمارے حوالے کر دیں, ایٹ لیسٹ باڈیز کو ہی باہر نکال لیا جائے. یہاں تک کس کرب اذیت کا کیا لمحات ہوں گے وہاں پہ, ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں. ناظرین, کراچی میں آگ بجھانے اور آگ سے بچاؤ کے لیے سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ذیلی ادارے فائر ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ کمشنر آفس کراچی ناظرین ذمہ دار ادارے ہیں اس سب کے. اگر سندھ کا انتظامی ڈھانچہ دیکھا جائے, شارٹلی آپ کو بتا دوں پھر ڈسکشن کی طرف آتی ہے, تو آگ بجھانے اور اس کے دیگر سانحات سے بچاؤ کا ادارہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے ناظرین, اور یہ ادارہ اس وقت مالیاتی طور پر خود مختار نہیں ہے. میئر کراچی کی بات کریں تو وہ بھی خود مختار نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں. 2021 سے اب تک کے ایم سی کو نئے فائر بریگیڈ آلات اور گاڑیاں ہی مہیا نہیں کی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے, کوئی لیٹسٹ وہاں پہ ڈیٹیلز ہیں نہیں ہیں. کراچی جیسے بڑے شہر میں صرف 22 فائر اسٹیشنز موجود ہیں ناظرین, اور صرف 14 فنکشنل فائر ٹینڈرز اور صرف 2 سنوکلز ہیں وہاں پہ. مطلب اتنے کروڑوں کا, تقریباً 3-3.5 کروڑ کا شہر ہے کراچی, اور وہاں کی صورتحال یہ ہے. فائر فائٹرز کا عملہ صرف 1000 پر مشتمل ہے. کوئی اس کو اپروکسیمیٹلی 1200 رپورٹ کر رہا ہے, کوئی 1300 رپورٹ کر رہا ہے. ہمارے اطلاعات کے مطابق 1000 ہے, چلیں 1000 سے 1300 کے درمیان کر لیجئے. اگر کراچی جتنے بڑے شہر میں اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کر رہے ہیں نا کراچی کی آبادی کو, چلے ہمیں باہر کے ممالک کے ریفرنس ہمیشہ کوٹ کیا جاتا ہے, تو آج ہم بھی تھوڑا ریفرنس کوٹ کر لیتے ہیں. نیو یارک سے اگر کمپیریزن کر لیں ناظرین, تو نیو یارک سٹی کو دیکھ لیا جائے تو وہاں پہ ہائیلی ٹرینڈ فائر فائٹرز کی تعداد 12000 ہے, جنہیں 700 مختلف مقامات پہ تعینات کیا جاتا ہے. اور کراچی کا عالم یہ ہے کہ یہاں 226 عمارتوں میں سے صرف 6 عمارتوں میں فائر سیفٹی کی سہولیات موجود ہیں. 2024 کی ایک آڈٹ رپورٹ ہے ناظرین جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا. آڈٹ رپورٹ کے جو انکشافات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ آئی چندرگڑھ روڈ, شاہراہ فیصل اور شاہراہ قائدین کی 266 عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ ناظرین کیا گیا. کے ایم سی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ 200 سے زائد عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات موجود ہی نہیں ہیں. 62% عمارتوں میں ایمرجنسی ایگزٹ تک موجود نہیں ہے, جبکہ 70% عمارتوں میں بجلی کی وائرنگ غیر معیاری ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 266 میں سے 90 عمارتوں میں فائر الارم اور اس کے علاوہ سموک ڈیٹیکٹرز ہی موجود نہیں ہیں. اسی وجہ سے عمارتوں میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کے خدشات بدستور قائم رہتے ہیں. اور اگر اس آڈٹ رپورٹ پہ عمل کر لیا جاتا تو شاید کل پرسوں چوتھ میں یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کو روکا جا سکتا تھا. یہ مین میڈ انسیڈنٹ ہے, یہ مین میڈ ایکسیڈنٹ ہے, یہ قدرتی آفت نہیں ہے, یہ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے سامنے آیا ہے. ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ٹائر صاحب قریشی صاحب ہیں, بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہیں, بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اخوان زادہ چٹان صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ چٹان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے پروگرام میں. چٹان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ ہی کی طرف آ جاتی ہوں, مجھے ذرا یہ بتا دیجئے 33 گھنٹے بعد بجھنے والی آگ 26 گھروں کے چراغ گل کر گئی ہے سر. ابھی بھی بہت سارے لوگ تقریباً 70-75 سے لے کے 80 کے اپروکسیمیٹلی فگر بتایا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹ ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اندر موجود ہیں, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. 20 ابھی تک نعشوں کی شناخت ہو چکی ہے. سر ذمہ دار کون ہے آپ بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس واقعے میں جتنے لوگ شہید ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے اور ان کے وارثان کو صبر عطا فرمائے, اور جو زخمی ہے ان کو صحت عطا فرمائے, اور ان لوگوں کے غم میں ہم پورا پاکستان برابر کے شریک ہیں. جہاں تک یہ واقعہ کا تعلق ہے تو یہ حادثہ تھا, اور حادثات آ جاتے ہیں چاہے دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملک ہو یا دنیا کا کوئی پسماندہ ملک ہو, لیکن حادثات کے بعد ریاست کی 4 ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلا ذمہ داری یہ ہے کہ ریاست ریسکیو کرے, دوسرا یہ ہے کہ ریہیبلیٹیٹ کرے, اور تیسرا یہ ہے کہ حکومت اس کا تعین کرے کہ یہ حادثہ جو آیا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہے
یا اس میں کوئی انسانی عمل دخل بھی شامل ہے، کوئی غفلت، کوئی اس طرح کا بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ مراد علی شاہ صاحب نے اس کا ذمہ داری قبول کر لیا کہ میں اس صوبے کا چیف منسٹر ہوں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں، تو سب سے پہلا ذمہ داری میرا بنتا ہے، میں اس کا ذمہ داری دیتا ہوں. اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور لوگوں کو ریلیف بھی دیا اور ریہیبلیٹیشن کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان بھی کیا، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے بھی اعلان کیا کہ اس کا ازالہ کیا جائے گا. لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو پریزنٹیشن دیا تھا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سندھ صوبے میں کچھ نہیں ہوا ہے، سندھ صوبہ تو پورا کھا گیا، ڈکار دیا، تو ان لوگوں کو جو شیشہ دکھایا تھا، تو آج اس واقعے کو ان کے ساتھ جڑتے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے تو وہ کم ہے. حادثات تو ہو جاتے ہیں. کیا سن گورنمنٹ نے اس میں کوئی غفلت کیا ہے؟ یہ جو حادثات کے بعد سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی غفلت نہیں ہے؟ چٹان صاحب، سن حکومت سے کوئی غفلت ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے ریہیبلیٹیشن نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ریلیف نہیں دیا؟ کیا انہوں نے چٹان صاحب کسی کی جان کروڑ روپے کا اگر آپ اعلان کرتے ہیں، چٹان صاحب آپ نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا نا، تو کیا وہ کسی جان کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف پوائنٹ اتنا ہے، 18 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے سر، مان لیتے ہیں 10 سال سے مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ ایز سی ایم سندھ ہیں، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف وہاں پہ لوگ کھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کریں. میرے خیال میں لہو تو کہیں نہیں ملے گا. 2-4 دن ڈسکشن ہوگی، آپ لوگ بھی بڑے بڑے باتیں کریں گے، دعوے کریں گے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں مٹھی پاؤ پروگرام ہو کے آگے نکل جائے گا. ہر حادثے کے بعد ہماری آنکھیں کیوں کھلتی ہیں؟ سر مجھے یہ بتا دیجئے، رواں سال بلدیائے عظمیٰ کراچی کے لیے 55 ارب 28 کروڑ 36 لاکھ 6 ہزار روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا، تو پھر کیوں فائر جو بریگیڈ آلات اور گاڑیاں مہیا نہیں کی گئی؟ لاسٹ ٹینڈر اگر میں غلط ہوں تو آپ بتا دیجئے کب مہیا کی گئی تھی سر؟ دیکھیے جی، آپ سن گورنمنٹ کا کوئی بندہ ہو تو وہ آپ کو بالکل ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتا ہے. میں تو صرف آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ کل کا جو واقعہ تھا، کیا اس میں سن گورنمنٹ کے پاس گاڑیاں نہیں تھی؟ کیا عمل کم پڑ گیا تھا؟ نہیں. جو ایشو اٹھا رہے ہیں یہ ایشو بھی ہوگا. وہاں پہ جتنے افرادی قوت چاہیے اس محکمے کے لیے، جتنا گاڑی چاہیے، جتنا اکوپمنٹ چاہیے، شاید وہ سن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہو. لیکن کل کا جو واقعہ ہوا ہے تو اس میں نہ عملی کی کوئی کمی تھی، نہ گاڑیوں کی کوئی کمی تھی. سر گاڑیوں کی کمی کیوں نہیں تھی سر؟ گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے 33 گھنٹے میں کون سی آگ ہے جس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا؟ 33 گھنٹے لگے سر، کیوں نہیں آگ پہ قابو پایا جائے؟ گاڑیوں کی کمی تھی سر، آپ لوگوں کے وہاں پہ مینجمنٹ کی کمی تھی، وہاں پہ پانی کی قلت بھی رہی ہے. تقریباً 30 سے 40-45 منٹ پانی کی قلت رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک کنسٹرکشن کا ایریا تھا، وہاں سے گاڑیاں نہیں آ پا رہی تھی، گاڑیاں وہاں پہ بزی ہو گئی تھی. تو سر یہ مینجمنٹ کی غفلت ہے نا، مینجمنٹ تو آپ ہے سر. اگر وہاں پہ مرتضیٰ وہاب صاحب نہیں تھے، اگر وہاں پہ سی ایم صاحب نہیں تھے تو ان کا وہاں پہ موجود ہونا ضروری نہیں تھا. انہوں نے ہاتھ سے کھڑے ہو کے راستے کلیئر نہیں کروانے تھے، انہوں نے تو آرڈرز دینے تھے. وہ جہاں پہ بھی تھے سر آرڈرز دے سکتے تھے، راستے کلیئر ہو جاتے. راستے کیوں نہیں مینجمنٹ نے کلیئر کروائے؟ دیکھیں اگر نہیں ہوتے تو لوگ پھر یہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ سی ایم کہاں ہے اور میئر کہاں ہے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا مینجمنٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ہمارا ایک قومی المیہ بھی ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم جو سرکاری عملہ ہے اس کے لیے راستے کھلے چھوڑ دے، ایمبولینس کے لیے گاڑی کھلے چھوڑ دے، وہاں پہ رش نہیں بنائے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ رش بن جاتا ہے، وہاں پہ ہم راستے بند کر دیتے ہیں. پہلا جو آگ بجھانے والا گاڑی تھا 18 منٹ پہ اس کو کھال ہوا تھا، اور 33 منٹ بعد وہ لوگ پہنچ گئے تھے. مطلب ہے کہ کوئی 10-15 منٹ میں گاڑی پہنچ گیا تھا، لیکن پھر رش اتنا بڑھ گیا کہ دوسری جو اس کی پیچھے گاڑی آ رہی تھی. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ 90s کی دہائی، چلیں ٹھیک ہے میں آپ کی جانب آتی ہوں دوبارہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ 90s کی دہائی کے جو طریقہ ہے نا پانی کے ذریعے آگ بجھانا،
آپ وہ طریقہ آزما رہے تھے. لیٹسٹ تو آپ کے پاس طریقہ ہی نہیں تھا کہ جس طرح سے آگ بجھایا جاتا ہے. فارم کے ذریعے ایک لیٹسٹ طریقہ ہے, وہ تو فارم آپ لوگوں کی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس میں کہ فارم بھی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. میں ذرا کرنل صاحب کی طرف آتی ہوں, پھر آتی ہوں چٹان صاحب آپ کی طرف. کرنل صاحب, کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب آگ لگنے کے 23 گھنٹوں کے بعد جائے وقوع پر پہنچے ہیں. 10 سال سے سی ایم سندھ رہنے والے مراد علی شاہ کو 19 گھنٹوں کے بعد آگ سے لڑتے اور زندگیوں کی بھیک مانگتے متاثرین کا خیال آیا تھا, لیکن اس وقت تک آگ درجنوں زندگیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا چکی تھی. لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے آگ میں جھلس گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قومی سانحہ پہلا واقعہ یا پہلی آتشیت نہیں ہے, یا پہلی ٹریجڈی نہیں ہے جی. درست. ہم بار بار اس سے گزرتے ہیں, کچھ سیکھتے نہیں. جب آپ کی حکومت پہ, نظام حکومت پہ, آپ کی بیوروکریسی پہ, آپ کی ہر چیز پہ قبضہ ہوگا ان لوگوں کا جن کی نہ قابلیت ہو, نہ جن کی ایفیشنسی ہو, نہ جن کی پروفیشنسی ہو, نہ جن کی کوالیفیکیشن ہو, اور نہ جن کا کوئی ریکارڈ, پاس ریکارڈ کسی ٹریننگ ادارے سے گزر کے کوئی کوالیفیکیشن, کوئی ایوارڈ, کوئی ڈگری لینے کے وہ حکومت کے قابل ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو وراثت میں صوبے بانٹتے ہیں, ملک بانٹتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی ریفارم لانے کی ضرورت بھی نہیں کرتے. ہم بوسیدہ نظام کو پانی دیے جاتے ہیں. ہم جمہوریت کا نام استعمال کرتے ہیں اور جمہوریت کا نام نشان کہیں نظر نہیں آتا. ہم لوکل باڈیز میں جہاں سے ٹریننگ کی, لیڈرشپ کی, پرائمری لیڈرشپ ہونی چاہیے اور لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے اور پورے بیرل سے گزارنا چاہیے کہ پھر جا کے ان کو 20-30 سال کے ایکسپیرینس سے بعد کوئی ذمہ داری دینی چاہیے. جو دنیا میں قومیں اور جو ملک ترقی کر رہے ہیں ان تمام میں بڑی ہی ایفیشنسی اور بڑی ہی کمپیٹنس کے ساتھ لوگ گورننس کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. ہم ایک کام بڑی جان شانی سے کرتے ہیں, بڑے علم سے کرتے ہیں, بڑی مہارت سے کرتے ہیں, وہ ہے لوٹو اور پھوٹو. ٹھیک ہے. جب یہ بند نہیں ہوگا, جب تک ریفارمز نہیں آئیں گی, جب تک آپ کا نظام حکومت بہتر نہیں ہوگا, جب تک آپ کی بیسک ریفارم, اسٹرکچر ریفارم, ڈراسٹک ریفارم نہیں ہوں گی, جب تک آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. ہم 83 آدمی مل نہیں رہے, 27 کی لاشیں مل گئی ہیں. اس کے بعد انکوائری جو ہم انکوائری کا جو آرڈر کرتے ہیں ہم اسی شخص کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو بیوروکریسی کا ہیڈ اور ذمہ دار ہے, جس کے نیچے KMC آتی ہے. کمشنر کو ہم نے کیا ہو گیا, ہماری مت ماری گئی ہے یا ہم اپنی آنکھوں میں مرچیں ڈال رہے ہیں, جہاں ہم ان لوگوں کو جن کے لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کو اور ذوف پہنچاتے ہیں. ہم کیوں نہیں چیزیں ٹرانسپیرنٹ, اپ رائٹ, سچ بولنے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ بالکل درست. ہر ایک کو گریبان میں منہ ڈالنا پڑے گا, ہر ایک کو گریبان میں جھانکنا پڑے گا. ہر ادارے میں, ہر جگہ کے اوپر. پھر میں آؤں گا, پھر میں اخیر پہ آؤں گا جی کہ کیا کیا چیزیں کم ہیں جو کہ فوری کرنی چاہیے. جی میں آپ کی طرف آتی ہوں. کرنل صاحب, میں ملک صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. ملک صاحب, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے منظور کاکا سے لے کر جو کینیڈا فرار ہو گئے تھے, عدالتیں ڈھونڈتی رہی اور بہت زبان زدیام کرپشن کی قصے تھے اور پھر وہ استعفے رہے. 18 سال کے سر حکمرانی, 17-18 سال کی پیپلز پارٹی کی سندھ پہ حکمرانی, 10 سال تقریباً ایک دہائی سے زیادہ کہہ لیں یا ایک دہائی تو مان ہی لیں کہ مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ CM سندھ کے طور پہ سرو کر رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب بڑے بڑے دعوے 2023 میں انہوں نے کیے تھے جب کراچی میں پہلے اس طرح سے آگ لگی تھی. سر, رونا ابھی بھی وہی ہے پچھلے 18 سال کا. ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم یہ کر لیں گے, انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. سر, یہ اس سب کور سے کب تک یہ اپنے آپ کو کور کرتے رہیں گے, کب تک اس کا کور لیتے رہیں گے, کب یہ ڈھکوسلے بازی ختم ہوگی, عوام کے لیے کچھ کیا جائے گا, کب تک عوام کو اس کا رائٹ دیا جائے گا, یا بس یہی انشاءاللہ کر لیا جائے گا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگائے رکھنے عوام کو؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ کے چینل کے توسط سے
میں جو غریب فیملیز ہیں ان کے لیے ہم اظہار افسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مغفرت کرے اور فیملیز کو صبر دے. لیکن یہ بھی ہم ایک رسمانی بات کرتے ہیں نا, یہ ایک ہمارے اجتماعی جو ذمہ داری ہے ایک سوسائٹی ایک معاشرے کی حیثیت سے, وہ ہم سب لوگ اس چیز کے گناہ گار ہیں. دیکھیں یہ ایک دوسرے کی انکوائری ہو جائے گی کسی کے اوپر. اگر پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کسی پہ بلیم نہیں آئے گا, بلیم آئے گا تو اس کا کچھ سدے باب نہیں ہوگا, اور ہم اگلے حادثے تک جو ہے نا یہ اسی چیز کو روکتے رہیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا آپ عرض کروں, میں خود 2 سال ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفینس رہا فیڈرل لیول پہ, اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں میرا کورس سبجیکٹ ہے. اس میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے نا انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہم ویلیو نہیں کرتے, ہم اس چیز میں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ نے کراچی کا ذکر کیا, یہ ایگزیکٹلی یہی سچویشن اسلام آباد میں بھی ہے. اسلام آباد میں گورنمنٹ بلڈنگز کی آپ بات کریں, ان کا بھی سیفٹی سروے ہوئے مدتیں ہو گئی ہوں گی. آپ اگر کسی بھی اس کی کمرشل پلازا کی یا کسی شاپنگ مال کی بات کریں تو اس میں بھی جو ایمرجنسی ایگزٹ کی جگہ وہ اپروول سٹیج پہ میپ میں دکھاتے ہیں, بعد میں وہ جو ان کی مینجمنٹ آتی ہے نا ان کو جو ہے وہ جگہ وہ دیکھ کے ان کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو اتنے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ہم یہاں پہ جو ہے نا اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور وہی جگہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسٹال لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا ایمرجنسی ایگزٹ ہم نے بلاک کر دی. اور اگر آپ کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ہر بلڈنگ جو ہے نا وہ ایک ٹائم بام ہے. وہ بے شک کوئی 10 منزلہ جو ہے شاپنگ سینٹر ہو یا 10 منزلہ رہائشی عمارت ہو, اس کے اندر آپ دیکھیے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہر بندے نے اپنی ٹیرس کو گرل لگا کے بلاک کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ریزیڈنٹ جو ہے نا وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ اس نے خود ہی سائن کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کا راستہ بلاک ہو جائے تو آپ اپنے گھر سے چھلانگ نہیں لگا سکتے, ایون آپ پہلے فلور پہ کیوں نہ ہو, کیونکہ اس میں گرل ہوگی اور وہ گرل آپ کاٹ نہیں سکتے ایمرجنسی. کسی بلڈنگ کے اندر جو ہے نا ایمرجنسی ایویکویشن کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. اور یہ اس کی اجتماعی ذمہ داری جو ہے بالکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, کارپوریشن جو اس کو بلدیہ ہم کہتے ہیں, میئر کا آفس اور حکومت ہے. یہ اس بات سے قطع نظر کہ کون حکومت کر رہا ہے, میرا کوئی پولیٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے. میں اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی حکومت ہو یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک ہم ہر پروجیکٹ کے ساتھ ہم یہ اس کا لازمی, جس طرح ہم ایک بلڈنگ بناتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بجلی پانی سیوریج ہونا ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ہے اس کے اندر فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کی انسٹالیشن. اس کے بغیر کوئی بلڈنگ اپروو ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ پوری دنیا کا مثال لے لیجیے, کسی ملک میں جو ہائی رائزر ہے نا اس کے اندر جب تک یہ فیسلٹیز نہ ہوں اور وہ ہر سال اس کی ریگولر انسپیکشن آڈٹ نہ ہو, وہ اس کے بغیر وہ بلڈنگ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجیے کہ چھوٹے سے چھوٹا بلڈر جو ہے اس سے لے کے تو بڑے سے بڑے جو یہاں پہ جو ہے نا اسکائی اسکریپر بنا رہے ہیں, وہ کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جن لوگوں کا کام ہے اس کی کمپلائنس, ان کے نزدیک یہ پرائرٹی نہیں ہے. ان کے اپنے گھروں میں کوئی ایشو نہیں ہے, ان کے اپنے جو ہے نا سیفٹی سیکیورٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کا یہی حال ہے, کمپلائنسز کا بھی یہی حال ہے. آپ دیکھ لیجیے نا ہر بندے نے تو اپنے لیے جو ہے نا اس نے ایک سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے پرائیویٹ, ایک ڈبل کیبن جو ہے نا وہ 4 لوگ دندراتے ہوئے پورے شہر میں پھر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اور اس لیے ان کو آپ کہیں تو کہیں گے شہر میں تو امن و امان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی طرح جب ان کے اپنے گھروں میں ہر چیز لگژری ان کو پرووائڈڈ ہے, جن لوگوں کے ووٹ لے کے وہ آتے ہیں ان کو وہ جواب دہ ہی نہیں ہوں گے
تو یہ ایک الیکشن سائیکل سے دوسرے الیکشن، کون سی حکومت آج تک ایسی آئی ہے کسی ہمارے جس نے، پہلی بات یہ کہ ہم بلدیاتی سسٹم کو ہم یا تو کھڑا نہیں ہونے دیتے، اور اگر کبھی غلطی سے وہ آ جائیں تو ان کو امپاور نہیں کرتے. سر آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ملک صاحب. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بجٹ کا رونا روک رہے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو چٹان صاحب سے جانیں گے بلدیاتی نظام تو ہے، لیکن کیا وہاں پہ میئر کو اتنا آتھورائز کیا گیا ہے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنا ڈیسیژن خود لے سکیں؟ کیا بجٹ میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یا ان کو ابھی بھی بجٹ کے حوالے سے دوسروں کی طرف ہی دیکھنا ہے؟ ان کو ایٹ لیسٹ اتنا تو امپاور کر دیں کہ وہ جو ضروریات ہیں وہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ تو منگوا سکیں. اس پہ چٹان صاحب سے جواب لیں گے، کیونکہ میئر تو انہی کا ہی ہے. بے شک حکومت ہے تو میئر بھی انہی کا ہی ہے کراچی میں. اس بریک کے بعد